अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल फ्रॉम पाक टाइम्स। आज के दिन स्पेशली जिस वीडियो के बारे में काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी कि जी ऑडियो लीक आएगी, लास्ट वीडियो मैंने बात की थी, तो आज उस ऑडियो को हम सुनने जा रहे हैं। जो ऑडियो लीक है, स्पेशली सबसे पहले बता दूं कि इंतहाई बुक्स रखने वाले अहले बैत के लिए, अहले हदीस और बदतमीज़ तरीन लोग जिनके पास कोई दावा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं था, उस सिचुएशन में ये ऑडियो रिकॉर्ड की गई है। और मैं ये बताता हूँ कि ये ऑडियो उस मस्जिद की है जिस मस्जिद से मैंने कुरान पढ़ा और उसी मस्जिद से मुझे धक्के मार के निकाला गया। मगर उस सूरत हाल क्या बनी और आया कि क्या मामलात बने जिसकी वजह से मुझे धक्के मारे गए और उससे पहले क्या क्या बातें हुई, वो इस ऑडियो के अंदर रिकॉर्डेड है। तो हम इस बात को सुनते हैं और साथ में फैसला करेंगे। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने बताना है कि इन लोगों ने ये जो गंदे अंडे हैं राफजियत के और अहले बैत से बुक्स रखने वाले जो हैं, इन्होंने क्या किया। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। तो ये जी तेरा साहबा दे बारे च की मौका तेरा साहबा दे बारे च की मौका। अच्छा, मैं पहले आप मुझे ये बताएं ना कि दे आप जो किसी का मामला है यार छड़ दे यार की करता है यजीद साहब नहीं हैगा मैं अच्छा देख पता नहीं शायद तो एक अच्छा मैं साहबा तो मुझे गाल करता है यजीद नहीं सुने नहीं यजीद को साहबा मानते हैं? नहीं मानते। यजीद मुसलमान है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ ना। पहला मेरा जो है पहले मेरा भी सवाल है। टॉपिक है ना, टॉपिक तो पीछे हो जा रहा है। टॉपिक पे रहो, हट गया मैं एक मिनट किया तेरा पहले अगली गल सुन, की मौका उसके बाद जवाब दे। साहबा के बारे में मौके दे। देखें, अल्लाह के नबी और जितने पैगंबर आए वो मासूम है। अच्छा, अब एक मैं आपको बात बताता हूँ कि इस मस्जिद में मैं खुद कुरान पढ़ चुका हूँ और स्पेशली कि मैं रैंडम इस मस्जिद में गया हूँ, नमाज़ पढ़ी ईशा की और ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं वापस पीछे आके बैठ गया हूँ और कुर्सी पे। तो अपने कारी साहब से जिनसे मैंने कुरान पढ़ने से बात वगैरह कर रहा था, तो इतनी देर में एक शख्स आता है और वो आता है और साथ में एक जो नमाज़ पढ़ाने वाले कारी साहब हैं वो आ जाते हैं और दोनों मेरे सामने आके डेरा लगा लेते हैं और मुझसे बहस जो है वो शुरू कर देते हैं, जबकि मैंने इस बहस में पढ़ने की कोशिश ही नहीं की थी। उसके बाद अगर हज़रत अली से गलती हुई, हज़रत बकर सिद्दीक़ से गलती हुई, उमर से गलती हुई, वो मामलात दूसरे हैं, वो मासूम नहीं है, उनसे गलती हो सकती है। ठीक है, सहाबी भी गलती कर सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मल इंसान है। अब अल्लाह के नबी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि कह दो, जो आपने भी आयत पढ़ी कुरान कि मैं तुम जैसा एक नॉर्मल बशर हूँ, इंसान तुम जैसा। तो बशर से गलती होती है, यार मैं सिर्फ साहब मैं बता रहा हूँ ना, बशर से गलती होती है, गलती मानना हमारा काम है। मगर मसला यहाँ पे ये है कि जब हज़रत आयशा से जब जंग हुई, मतलब कि मुकाबिल खड़ी हज़रत अली के, वो तो उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस मुकम्मल हुई कि कुत्ते भौंके, उन्होंने पूछा ये जगह कौन सी है और उन्हें याद है कि यहाँ पे कुत्ते भौंके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन थी कि मेरे पे यहाँ पे कुत्ते भौंकेंगे और मैं उस जगह गलत पे होंगी। तो उन्होंने क्या कहा अली को कि मैं माज़रत चाहती हूँ, मेरे से गलती हुई, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैंने इसे और कंटिन्यू नहीं रखा। तो हज़रत अली ने क्या किया, उन्हें माफ़ कर दिया, मामला ख़त्म कर लिया। और क्या। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस बात पे करने का मकसद ये था कि आप जब इन्हें कहे ना कि जी जंग अहले बैत से लिया ज़मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, तो ये एक बड़ा पॉइंट खड़ा करते थे। हज़रत आयशा ने भी तो जंग की थी, मगर मामलात ये हैं कि हज़रत आयशा को तो माफ़ कर दिया गया था हज़रत अली की तरफ से, मगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माफ़ नहीं किया गया था और उन्होंने जंग भी अहले बैत से ली थी। बात आगे चलती है कि ठीक है, आप उनके महरम को कहा कि तुम जाओ, छोड़ा, घर छुड़वाया और क्या कहा, मतलब माफ़ कर दिया, मामला ख़त्म हो गया। मगर हज़रत अमीर मुआविया का मामला ये है कि हज़रत अली ने जब जंग हुई, उनके साइड में दूसरे सहाबी थे, आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं इन सबको माफ़ कर दिया जो अमीर मुआविया के साथ आए। जो कत्ल करने वाला वो भी उसके अंदर ही है, जिससे हम अब्दुल गादिया बोलते हैं, हज़रत अब्दुल गादिया। और वो कौन है, ये उसके सहाबी हैं, सुलह हुदैबिया के सहाबी हैं। सुन तो ले, मेरा मौक़िफ़ मुकम्मल होने लगा, मौक़िफ़ बस मुकम्मल होने लगा, सुन तो ले बात तो मुकम्मल होने। सारे साहबा नु रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू मानदा। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं तेनों इस गल ते मगर मैं बताता हूँ, ये जो आप आयत इस्तेमाल करते हैं ना कुरान पाक की रज़ी अल्लाह व रज़ू अन, इसमें आप ज़रा देखें कि पीछे आयत में जिक्र किसका हो रहा है। अच्छा जी, मैं आपको बात बताऊँ कि जिसका जिक्र मैंने किया रज़ी अल्लाह व रज़ू अन,
یہ میں نے سورۃ بینہ کی آخری آیات کا ذکر کیا، میں نے سورۃ توبہ کا ذکر نہیں کیا. اور آپ کو میں بتاؤں اگر میں سورۃ توبہ کا ذکر کرتا ہوں تو سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اصحاب کی 3 کیٹیگریاں بتا دی ہیں. ایک وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرتے رہے، اور صلح حدیبیہ سے پہلے جو آپ کے اصحاب تھے، سب سے پہلے جو اول صحاب تھے آپ کے، تو اس کے بعد آپ نے کیٹیگری بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ملے جلے اعمال کرنے والے، اور تھرڈ بتائی کہ جو بالکل ہی خارجی، جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا اور باقاعدہ جنگیں لی اللہ کے اصحاب کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ معاملات الگ ہیں. تو 3 کیٹیگری تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ و رضوا عنہ نے کہا جو پہلی کیٹیگری کے تھے. اس طرح اگر آپ نیک کام کرتے دنیا میں، اچھے کام کر رہے ہیں، آپ اللہ سے راضی ہیں؟ اپنے اعمال پہ اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ بھی آپ سے راضی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کا کام کریں، فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہو. یہ رضی اللہ و رضوا عنہ یہ ہے. میں تفسیر پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 1 منٹ مگر صحابی کی بات تو مکمل ہونے دیں. ایسے میرے معاویہ حضرت علی نے کیا کہا کہ جو دوسری طرف جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں، میرے بھائی وغیرہ ہیں، میں نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. ٹھیک ہے. مگر اسی کے آگے حدیث یہ جو آپ پوری نہیں پڑھتے، اس میں حدیث یہ لکھی ہے، علی نے کہا کہ امیر معاویہ اور میرا مسئلہ، میرا جو معاملہ یہ اللہ تک قیامت تک جائے گا، اور میں امیر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. کتنے لکھے؟ اچھا یہ حدیث میں لکھا. اچھا لکھا ہے یہ صحیح بخاری. اچھا، اب یہ معاملات اس طرح ہوئے کہ میں نے یہ بات کا ذکر کر دیا ہے کہ اس حدیث کو جو یہ پک کرتے ہیں حدیث کی، جنہوں نے معاف کر دیا، اس کے آگے سے نہیں پڑھتے. اسی حدیث کے آگے مینشنڈ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کا معاملہ اللہ کے حال لے کے جاؤں گا، اور اس کا گریبان پکڑوں گا، اللہ کے سامنے کا معاملہ لے کے جاؤں گا، مطلب کہ معافی نہیں ملی. ٹھیک ہے، ابھی آپ آگے سنیں. لکھا ہے. اچھا اس نے بات میں آپ سے مزاح نہیں اچھا، کرنا. بات تو سنا. میں آپ کو چلے میں آپ کو بھی نقل کر سکتا ہوں، دیکھ کے پڑھیں. بات تو سنا. اچھا مان لیا. ایک منٹ. اچھا جی، چلو جی، پکڑ لے گا وہ قیامت کے دن. اب پکڑ لے گا وہ قیامت کے دن، آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، پکڑ لے گا وہ قیامت کے دن. یہ بغض ہے اہل بیت کا ان کے دلوں میں. یہ ذکر اس کے بارے میں کر رہا ہے، یہ شخص اس کے سامنے وہ بات کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. اس کے بعد کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ پھر جس کا مولا میں ہوں اس کا علی مولا. اس سے پہلے آپ نے کیا قرآن پاک کی آیت کیا پڑھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ کیا میں تمہاری جانب تم سے زیادہ افضل ہوں. پھر کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا آقا میں، جس کا مولا میں، اس کا علی مولا. تو یہ شخص اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ شخص اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ جھنڈا دیا کہ یہ فتح کر کے آئے گا، اور اس سے اللہ اور اس کا نبی محبت کرتا ہوگا، اور یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوگا. یہ اس شخص کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. اللہ کے ہاں معاملہ ان کا چلے جائے. تینوں اور مینوں کی حق وا کہ میں ایک نو گناہگار ایک نو صحیح قرار دواں، یا یہ حق پر تے یہ نہیں انہاں دا. دیکھو میری گل سن، ہری پکڑی رہی دے میری گل سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او جدوں ایک صحابی دے یہ بندہ ٹکرے گا، دوسرا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. گل سن، وہ ایک امانت سے خیانت ہو گئی، راز آؤٹ ہو گیا، تے او دے متعلق حضرت عمر فرمان لگی یا رسول اللہ نے حکم دیا میں دی دھون لا دوں. آپ نے فرمایا بدری صاحب. اچھا ایک سوال گل سن، گل تے سن لا. اچھا، اب انہوں نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا، اور میں بتاؤں پہلی بات تو اس حدیث میں نہ انہوں نے کوئی ریفرنس کا نمبر بتایا، نہ کچھ اور بتایا، سالی بھائی بتاتے ہیں. باقی دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جناب محترم انہوں نے تو پوری حدیث پڑھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ عمر یہ حرکت نہ کرنا، اس طرح نہ مارا. لوگ کیا کہیں گے یہ جو اسلام قبول نہیں جنہوں نے کیا کہ یہ اپنے اصحاب کو مار لگ گئے ہیں، اس وجہ سے کہا کہ قتل نہ کرنا. تو یہ معاملات انہوں نے لگا دی چھاپ دی، اور یہ غلط عادتیں ان کی کہ جو دل کیا اسے پک کر لیا اور جو دل نہ کیا اسے چھوڑ دیا. یار سانو صحابہ دے بارے چ وہی میں جواب دے لگا نا، صحابہ دے بارے چ سانو سارے جنتی ہے. تو کہہ صحابی سارے جنتی. اچھا میری بات سنیں، اس میں وہ صحابی نہیں آئیں گے جنہوں نے کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں سورہ بقرہ لکھی اور سورہ یاسین لکھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کاتب وحی تھے، اپنے عیسائی دوستوں میں گئے، جا کے آنے لگے کہ ان کو مسلمانوں کو تو کچھ پتہ نہیں، نبی کا نام نہیں لیا،
اللہ کا ذکر نہیں مرتد کیا. ہو گیا تھا مرتد اللہ کا نام نبی سن تو لیں. انہوں نے ویسے بات کی نہیں. کہ میں نے اللہ اب چلیں یہ چھوڑ دیں مرتد ہو صحابی گئے. کہندے کہ مرتد چھوڑ دیں. ایک منٹ کار صاحب مرتد ہو گئے نا سر کار سے میری بات تو سن لیں. نہیں پہلے مرتد تو ہو یہ گئے دس صحابی کینوں کہندے اور سن تو لیں میری مرتد ہو گئے وہ. آپ نے کہا مرتد ہو گئے. اب ایک صحابی تھے جنگ میں لڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. وہ اب قتل کری جا رہے ہیں بے شمار قتل کر دیے. اب یہ سارے صحابی کہنے لگے ماشاءاللہ یہ تو جنتی آدمی ہے, اس سے اتنے قتل کیے ہیں اس کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ جہنمی ہے. تو انہوں نے کہا کیا اتنی قتل کر رہے ہیں, یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر بعد رکے, وہ اتنے اسے زخم لگے صحابی کو کہ زخموں کے نام. اب مجھے بتائیں وہ صحابی تھا صحابی تھا نکل گیا نا صحابیت سے نکل گیا نا. تو جب جس نے اہل بیت سے جنگ کر لی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک اصحابی اس بات سے نکل گیا حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اللہ کا انکاری ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہوا, بلکہ ایک ایسا عمل کر دیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور اللہ کی مرضی نہیں تھی اس میں. اب جس شخص کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ میں اسے کل جھنڈا دوں گا اس شخص کو جس سے اللہ اور اس کا نبی محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوگا, تو کوئی شخص اس کے ساتھ جنگ لے اس کی اتنی فضیلتیں یاد کرنے کے باوجود, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ کیا علی تجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ تیری اور میری نسبت موسیٰ کی جس طرح ہارون کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کوئی شخص اس سے جنگ لے تو کیا یہ مجھے لگتا ہے یہ تو خودکشی سے بڑا معاملہ ہے. اس بات پہ خودکشی پہ خود ہی صحابیت سے نکل گیا. تو جناب محترم تو کیا جب اس نے اہل بیت سے جنگ لے لی, نبی کے خاندان سے جنگ لے لی, تو کیا وہ صحابیت سے نہیں نکلا؟ اور اللہ دے بندے صحابی دی تعریف کی تینوں اے نہیں پتہ دس کینوں میری بات سن لیں. جب ایک اب مرتد کی بات کریں نا, صحابی کہندے کینوں آ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੋਨੇ. ਉਹਨੂੰ صحابی ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ صحابی ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ صحابی. ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ. اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ کرام نو کہ یہ جہنمی ہے. کیوں یہ خودکشی کرے گا, انہیں خودکشی کی تھی وہ جہنمی ہوگی. اللہ کے نبی کی نہ حدیث یاد کرے جب آپ نے آخری خطبے میں کہا کہ میں تم میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن اور اس کی اللہ کی رسی ہے اسے مضبوطی سے سامنے رکھنا. دوسری بات کیا کہی, کیا کہی, کہا اور میں تمہیں اپنی نہیں اکیلا صحابہ نہیں کہا, انہوں نے کہا میں اپنے تمہیں اپنے بعد اپنی اہل بیت کا خوف دلاتا ہوں, میں تمہیں اپنی اہل بیت کا خوف دلاتا ہوں. 3 بار کہا اور میں تمہیں اپنی اہل بیت کا خوف. اب جب ایک شخص اہل بیت سے جنگ کر لے اس پہ لعن طعن کروائے نا, ٹھیک ہے اس کا صاحب اللہ نے لینا کہ تم نے لینا نہیں. اب ادھر بھی مرتد مانے نا, حضرت عمر کے نہیں ادھر کسی نے کہا, ادھر تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا حضرت عمر کے قاتل کون ہے, مرتد ہے. کہتے جی ادھر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے کہ اس نے قتل کر لیا تھا. تو نام محترم جس کے بارے میں صحیح بخاری کے حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, وہ جماعتوں سے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن نہیں, حضرت عمر کے قاتل کافر ہے. اچھا حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہے, شیعہ سی ਉਹਦੇ ایران ਚ مزار ہے شیعہ دا اوتھے لو طواف کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں اہل تشیع تھے وہ, تو انہوں نے یہ تو شیعہ تھے, آج والے شیعہ یہ تو وہ تھے. یہ دراصل امت میں پھٹکار ڈلوانے والے جاہل ترین لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو اتنی پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی مل نہیں سکتے. ان کے دل میں بغض اہل بیت اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں یہ پوائنٹ آف ویوز رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا جنہوں نے اہل بیت سے جو ہے وہ بغض رکھا. اور انشاءاللہ ہمارا حشر اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ کرے, اور اس طرح کے جاہل لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا مقام یاد دلائے ضرور انشاءاللہ. اچھا حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہے, مصری کیا کریں گے آپ, کیا لقب دیں گے؟ نہیں وہ تے بلوائی سی خارجی, وہ بھی خارجی تھے نا, تو وہ تو بلوائی تو پھر میں ایک گل کرنا تسی گل سننے نہیں گئے. ویسے خارجی کی ڈیفینیشن وہ خروج کرنے والا, خروج کس نے نہیں کیا ہے. میں جی گل کردا ہوں یہ ہے کہ جدوں انہیں میرا انٹرویو کیتا تو انہیں پورا چھاپتا اپنی انٹرویو اپنی کوئی گل نہیں کی, انج نہیں سی. اسی طرح باقی انہوں نے بریلی مولی سنیا, انہیں جڑا انہوں نے گل کی انہیں چھا گیا. ساڈا جھگڑا تو نہیں بنتا. تسی گیا میرا انٹرویو جڑے میں الفاظ اینڈ تے گئے سی وہ نہیں نشر کیتے, وہ کتنے ہے. میں نے میری بات سنیں. اچھا اب میں بتاؤں کہ یہ بات کیا ہوئی. اصل میں میرے جو قاری صاحب ہیں ان کا ہی میں نے انٹرویو لیا تھا.
وہ اہل حدیث مسجد سے بلانگ کرتے ہیں. تو اب ان کا کیا معاملہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بغض اہل بیت کتنا بڑا ہوا ہے اہل حدیثوں کے اندر. اس معاملات کی وجہ سے ان کے انٹرویو میں انہوں نے کچھ باتیں اہل بیت کے حق میں کی اور حضرت امیر معاویہ کا کہ ہاں وہ خطا پہ تھے، برحال ان کے معاملہ اللہ کی طرف ہے مگر وہ خطا پہ تھے، یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ کی. تو انہوں نے مسجد کی انتظامیہ نے ان کے اوپر پرابلمس کریٹ کرنے لگی کہ آپ نے یہ بات کیسے کر دی. تو ایون کہ انہوں نے پھر اپنی سیفٹی کے لیے مجھے غلط کر دیا کہ جناب محترم میں نے تو یہ بات کچھ کیا، میں نے نہیں میں نے تو حضرت علی کے مطلب کے خلاف جو معاملات تھے وہ باتیں کی تھی، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی خلاف بات کی تھی، تو اس نے وہ نشر نہیں کی. حالانکہ ایسا کوئی پارٹ نہیں، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہے. میں نے کوئی بات آخری آیت ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. افغان صاحب دیکھیں ساڈے کو کوئی سوال معاملہ یہ ہے کہ ہم اس ٹائم بعد حضرت امیر معاویہ کا معاملہ کیوں بھڑک رہا ہے؟ اس لیے بھڑک رہا ہے کیونکہ جنگ حضرت علی سے ہوئی ہے، اہل بیت سے معاملہ خراب ہوا ہے. تو اللہ صاحب لے گا نا. میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اللہ کی مرضی بحث کا تو کرن دے. تو میں نے سیدھی بات یہی تو بات کی کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. نہیں، وہ ہماری معاویہ نے جو نعرہ لگاتے ہیں گئی ہے نا نالے تو جڑا وہ نہیں غلطیاں تو بتائیں نا ان کی. آپ اگر نہیں اب چلیں آپ کی بات پہ مان لیا. اب جب یہ بریلوی جو ہری پگڑی والے ہیں یہ بیٹھ کے کہیں بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، تو سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ حضرت علی کو کیا بے گناہ بے خطا پیچھے لگ گئی نہیں، حضرت علی خطا پہ ہوں گے، پھر کون خطا پہ کون؟ بات تو سنو، بات سنو. وہ کہتے ہیں نا بے خطا، یہ ہے ری ایکشن. ریئیکشن ہی کرتے ہیں، وہ نعرہ لگواتے ہیں ہر بار نعرہ لگتے ہیں. ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملہ جس نے شروع کیا نا وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اب پہلے بلکہ آپ یہ سن لیں پہلے. نہیں یہ پتہ کب نشر ہوئی ہے؟ یہ آلموسٹ مشک کیا کہتے ہیں 7 سے 8 سال پہلے نشر ہوئی ہے یہ ویڈیو. بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، اس سے تو معاملہ بھی نہیں تھا، بہت مطلب کہ بہت نیچے تھا یہ معاملہ. اب مجھے بتائیں جب اگر خطا پہ حضرت امیر معاویہ نہیں ہے تو خطا پہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں یار. اب یہ بات بہت پوائنٹ کی اگر آپ نوٹ کریں تو اگر خطا پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے تو خطا پہ کون ہے؟ مقابل تو کہتے ہیں جنگ 2 بندوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک درست ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے. تو اگر غلطی پہ امیر معاویہ نہیں ہے تو غلطی پہ کون ہے؟ پھر تو حضرت علی کے اوپر بلیم دیا. تو کیا آپ وہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت سے اس طرح کی بات رکھی؟ آپ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. ٹھیک ہے، یہ کیا معاملات آپ نے کھڑے کر دیے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ خیبر کے موقع پہ جھنڈا دیا گیا تو اس ٹائم کیا بات کی ہوئی تھی؟ اب یہ سوچیں کہ اس سے اللہ اور اس کا نبی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے وہ اور اس کے کہتے ہیں اللہ سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ سے اور اس کے نبی سے وہ محبت کرتا ہے. اس شخص کے بارے میں آپ خطا پہ کر رہے ہیں. جناب کوئی خدا کا خوف کریں، اہل بیت کے ساتھ جنگ لینے کی سوچ ہے آپ کی. تو کی کرنا نہیں میری بات سنیں، میری نہ چھوڑیں، میں تو بات نہیں کر رہا. کون کر اچھا ایک منٹ، چلے آپ مجھ پہ غصہ ہو رہے ہیں نا، مجھے یہ بتائیں عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف لا رہا ہوگا اور وہ جماعت انہیں جو باغی جماعت ہے انہیں دوزخ کی طرف لا رہی ہے. اب یہ ری ایکشن چیک کیجیے گا یہاں پہ کیا معاملات بنتے ہیں. کس نے بولی ہے؟ کس کی حدیث ہے؟ نہیں چھوڑ دیں، آپ میری بتائیں، چھوڑ ایک منٹ. نبی کی حدیث ہے، نبی پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نبی کے معاملات پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ حدیث میں نے بتائی ہے، 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 مجھے بتائیں یہ حدیث میں نے لکھی ہے، صحیح بخاری میں مجھ سے لکھائی ہے. صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث میں نے لکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے آپ ٹیگ لگا دیں، پھر یہ کیسے انہوں نے صحابہ گستاخی کی ہے؟ کیوں ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ؟ آپ بتائیں نا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے نہیں لکھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے، یہ حدیث ہے. یہ آپ میرے پہ اسٹیٹمنٹ نہیں لگا سکتے. یہاں سے دھکے پڑنے شروع ہو گئے مجھے. تو اگر میرے ماں پیو نو کوئی گال کڈے یا کوئی انہاں نے کسی سامنے اپنے ماں پیو وہ نہیں برداشت کرتے، تو صحابہ کرام دے بارے وچ گلاں کری جا رہے ہیں. یہ حدیث میں نے، او یار تو جا بس، میں نے حدیث لکھی ہے. آپ جو لگے بھی دیکھ بات کر رہے ہیں، یہ مسجد آپ کی ہے، یہ مسجد آپ کی ہے. نہیں ایک منٹ، مسجد سے آپ کا یہ بالکل حق نہیں بنتا. میں بتا رہا ہوں آپ بھی اس پہ نا FIR ہو سکتی ہے، کسی مسلم
سلمان کو آپ مسجد سے نکال نہیں سکتے. اللہ کے نبی کے حدیث کو بول کے اچھا جی، یہ جو آپ نے آڈیو سنی، یہ سارے معاملات بنے. اب میں آپ کو دو باتوں کے بارے میں بتا دوں کہ ایلیگیشن اگر مجھ پہ لگتا ہے کہ میں گستاخ صحابہ ہوں یا میں بغیرت ہوں، جو کہ الفاظات انہوں نے استعمال کیے، اس کے بعد بھی انہوں نے کافی سارے الفاظات استعمال کیے، تو تھوڑی سی نوعیت خراب ہونے سے آڈیو ریکارڈ بند کر دی گئی. اب اگر ایلیگیشن 2812 سنانے پہ لگتی ہے تو یہ ایلیگیشن میرے پہ نہیں لگنی چاہیے، اور یہ گستاخی کا فتویٰ میرے لیے بننا ہی نہیں چاہیے. یہ گستاخی کا فتویٰ اس شخص پہ لگنا چاہیے جس نے صحیح بخاری کی حدیث لکھی، نعوذ باللہ 2812، یہ جسے چھاپی اس پہ لگنا چاہیے کہ اس نے گستاخ صحابہ کر دی. اور یہ نعوذ باللہ ایلیگیشن اس راویوں پہ لگنی چاہیے جنہوں نے روایت کیا جس نے. پھر یہ پھر ایلیگیشن ان پہ لگنی چاہیے کہ جنہوں نے اسے کہا، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بلکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے تو صحابہ گستاخی کر دی ہے، بات کہہ کے صحابہ کا تو مرتبہ بہت ہے. خدا کا خوف کریں اور اللہ کی پناہ میں آئیں. یہ جو آپ نے بکس اہل بیت کے اندر، حضرت علی سے بکس کے اندر، حضرت حسن سے بکس کے اندر، حضرت حسین سے بکس کے اندر آپ نے جو معاملات بنا دیے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. کیا یہ آپ اہل بیت کی دشمنی میں اپنے آپ کو اتنا گرا چکے ہیں کہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، میں تو یہی کہوں گا. باقی آپ نے آڈیو سن لی ہوگی کہ یہ معاملات انہوں نے بنائے اور بدتمیزی کی، دھکے مارے. تو میں تو صرف اتنی بات ہوں گا، اب معاملات آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ کی عدالت کے اندر ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میرے پاس ابھی ان کی ایک اور آڈیو پڑی ہے جو جمعے کے دن ریکارڈ کی گئی تھی ان کے خطیب سے، جو ایک خطبہ دینے والا ان کی مسجد میں جو آتا ہے، اس سے بھی ریکارڈ کی گئی تھی. اگر آپ کہیں گے تو ہم وہ بھی نشر کر دیں گے، مگر آپ کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کو آڈیو چاہیے. باقی یہ آڈیو سن لیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ جو بغض رکھنے والے ہیں اہل بیت کے ساتھ اور ہم میں ڈویژن کریٹ کرنے والے ہیں، اور جو ہمیں اس پوائنٹ پہ لانے والے ہیں کہ ہمیں مسجدوں سے تک ایک مسلمان کو مارے جا رہے ہیں اور خود بحث کی جا رہی ہے، ان کا جو شکل ہے وہ بے نقاب ہو کہ یہ کس طرح کے جاہل لوگ ہیں. اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، آپ کا میزبان محمد بلال. اللہ حافظ.